नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदी अल मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 108 है, जिसमें अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमा रहा है कि ऐ नबी कह दीजिए, क़ुल हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ बसीरत पर। अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, मैं और वो जो मेरे ताबे होगा, यानी ताबे ताम। यहाँ रेफ़रेंस मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल महदी अल मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। चलिए हम किताब गुलज़ार विलायत की पढ़ाई की तरफ चलते हैं। कल जो शुरू में एक किताब का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद थोड़े सेक्शंस जो शुरू के थे वो पढ़ लिए थे। पहला तो ये इंट्रोडक्शन मसनवी शरीफ मौसूम ब गुलज़ार विलायत, उसके बाद मुनाजात ब दरगाह किब्रिया, अल्लाह तबारक व तआला के दरगाह में मुनाजात, और उसके बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक पढ़े थे। और आज हमको यहाँ से शुरू करना है नात हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात हज़रत मीरा सैयद मोहम्मद मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहिब्बे मुस्तफ़ा महबूब सुबहान, मलक के इंसो जिनके जान व ईमान, हो तुम ख़ातिमे विलायत मुस्तफ़ा के खलीफा आखिरी प्यारे खुदा के। यानी कि फरमा रहे हैं कि आप मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम, आप मुहिब्ब मुस्तफ़ा हैं और महबूब सुबहान, अल्लाह के महबूब हैं। मलक यानी कि फ़रिश्ते और इंसा जान के जान और ईमान हैं। इंसान और जिन और मलक सब के आप जान और ईमान हैं। और आप ख़ातिमे विलायत मुस्तफ़ा हैं, यानी कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत के ख़ातिम है। हो तुम ख़ातिमे विलायत मुस्तफ़ा के। और फिर फरमा रहे हैं कि खलीफा आखिरी खलीफे हैं प्यारे, अल्लाह ताला के आखिरी प्यारे खलीफे हैं। खलीफा आखिरी प्यारे खुदा के, दर ऐन इंतज़ारी खीश तर आए, दिले मुर्दा हर एक जिंदा बनाए। ये पहला मिसरा मुझे भी जो है समझ में नहीं आया, माना बहुत तरीक़ों से फ़िट करने की कोशिश करे, अल्लाह बेहतर जानता है। और जो इसके मुसन्निफ़ हैं बंदगी मियाँ सल्लम, वही जानते हैं। अगर किसी को इसका समझ में आ रहा है तो शेयर करें। दर ऐन इंतज़ारी के साथ खीश तर आए, शायद खीशतन था, जैसे कि अपने आप ख़ुद जो है इंतज़ारी के बाद आए, इस तरह से कुछ माना बन रहा है।
لیکن پرفیکٹ میننگ یہ پہلے مصرے سے میں تو سمجھ نہیں پایا، لیکن دوسرا مصرع بہت اچھا ہے. فرما رہے ہیں کہ دل مردہ ہر ایک زندہ بنائے، یعنی مہدی علیہ السلام کا آنا مردہ دلوں کو زندہ بنانا تھا. اس بات پر تھوڑا غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ مردہ دل کیا ہوتا ہے اور زندہ دل کیا ہوتا ہے. تو یہاں پر دو چیزوں کا جو ہے کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرو، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت. دل زندہ ہونا، دل دھڑکتا رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سانس چل رہی ہے انسان کی، اور دل اللہ کی یاد سے جب دھڑکتا ہے تو سانس میں بھی جو ہے اللہ کی یاد چل رہی ہے بلکہ اس کا ایک اشارہ ہے اور یا اس کا ایک سمبل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، یعنی کہ ہر سانس جو ذکر اللہ کے بغیر نکلتی ہے، یخرج بغیر ذکر اللہ فہو میت، وہ مردہ ہے. سانس نکلنے کی جگہ کہاں ہے؟ دل سے نکلتی ہے. دل جب دھڑکتا ہے تو سانس باہر آتی ہے. تو جب دل مردہ ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو جو باہر سانس نکلتی ہے وہ مردہ ہے. یہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو مہدی علیہ السلام یہاں پر جو مصرع ہے کہ دل مردہ ہر ایک زندہ بنائے، تو یہ مصرے میں دیکھو کیا راز چھپا ہے کہ مہدی علیہ السلام جو مردہ دل تھے، وہ دل جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے، وہ دلوں کو آپ زندہ بنائے. کیسے؟ ذکر خفی سکھا کر آپ وہ مردہ دلوں کو زندہ بنائے. مہدی علیہ السلام کا واقعہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے واسطے بیان کر دیتا ہوں کہ بندگی میاں شاہ نظام ایک بار مہدی علیہ السلام سے پوچھے، میران جی، علماء کہتے ہیں کہ مہدی کی ایک نشانی یہ ہے کہ سوکھے درخت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، یعنی کہ جو ڈرائی ٹریز ہیں، جو سوکھے درخت ہیں، دے ول بیکم فریش اینڈ گرین، اچھے سرسبز، ہرے بھرے، تر و تازہ ہو جائیں گے. یعنی یہ ایک نشانی ہے مہدی علیہ السلام کی. تو علماء نے کہا ہے. اس وقت مہدی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، یعنی کہ دانتوں میں جو سوکھی جو چھوٹی یہ آتی ہے نا وہ لکڑی، اس سے جو ہے دانت، جو اس زمانے کا برش تھا، مسواک کر رہے تھے. تو آپ وہ مسواک زمین میں دھس دیے. تو جیسے ہی دھس دیے تو وہ مسواک میں ہرے بھرے پتے نکلے اور پھول ابھرتے آ گئے، ہرا بھرا ہو گیا مسواک. تو پھر مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں نظام، یہ بازیگروں کا کام ہے. یعنی کہ اس طرح کا جادو جو ہے یہ بازیگروں کا، جادوگروں کا کام ہے. جو حدیث تم نے سنائی اس کا مطلب، یعنی کہ مہدی علیہ السلام سوکھے درختوں کو زندہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کے زمانے میں مردہ دل زندہ ہوں گے. مہدی کے زمانے میں مردہ دل زندہ ہوں گے. تو اب یہ جاننے کے بعد اب پھر سے آپ یہ شعر دیکھیے کہ در عین انتظاری خویش تر آئے، دل مردہ ہر ایک زندہ بنائے، کہ کیفا تہلک امت کے معنی، کھلے سب پر کہ مہدی آئے یعنی کہ کیفا تہلک، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ
कैफ़ा तहलुकु उम्मतुन अनाफ़ी अव्वलिहा वो ईसब्नु मरियमु फ़ी आखिरिहा वो महदी मिन अहल बैती वसतिहा। तो ये जो हदीस है, ये हदीस सबको जो है ज़ाहिर हुई और उम्मत को आश्कार हुई महदी के आने के बाद कि किस तरह महदी वस्त उम्मत में आए और ईसा आने वाले हैं और अव्वल उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। खुले सब पर के महदी आए, यानी कि सब पर ये राज खुल गया कि कैफ़ा तहलुकु उम्मत के मानी, यानी इस हदीस के मानी खुले सब पर के महदी आए, यानी मुरादुल्लाह बयां क़ुरआन का यकसर सुनाए आप जो सिखलाया दावर। महदी अलैहिस्सलाम की शान बयान हो रही है यहाँ पर कि आप मुरादुल्लाह बयान कुरान करते थे, यानी कि अल्लाह की जो मुराद है, अल्लाह का जो मंशा है, अल्लाह की जो ख्वाहिश है, अल्लाह जो माना अपने जहन में जो रखा है वो बयान करते थे महदी अलैहिस्सलाम। सुनाए आप जो सिखलाया दावर, और महदी अलैहिस्सलाम वही सुनाए जो अल्लाह ताला उनको सिखलाता था। तो इस ज़िमन में भी महदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर बंदा खिलवत में जाकर कुरान का मुताला करके तफासिर पढ़ के माने सोच कर बाहर आकर आया अगर बयान करता है तो बंदा जालिम और अल्लाह पर बहतान लेने वाला है, अल्लाह पर जो है झूठ बांधने वाला है। अगर मैं अंदर बैठकर खिलवत में, जो आम तौर पर लोग करते हैं, आलिम बड़े से बड़ा आलिम भी अंदर घर में बैठकर कुरान पढ़ता है, तफसीर पढ़ता है, माना सोचता है, लोगों को क्या बयान करूं ये पहले से ही प्लान करता है, फिर आकर ज़ाहिर करता है। लेकिन महदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर बंदा अगर ऐसा किया होता तो बंदा जालिम है और अल्लाह पर बहतान बांधने वाला है। बंदा जो कुछ कहता है और पढ़ता है अल्लाह ताला के हुक्म से और उसकी इजाज़त ही से कहता है, और जो आयत भी बंदे को दिखाई जाती है बंदा पढ़ता है, यानी कि उस वक्त अल्लाह ताला जो है ये आयत बताता है और अल्लाह ताला माना बताता है तो महदी अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। और जैसे बयान की तालीम अल्लाह ताला बंदे को देता है बंदा वैसा बयान करता है। यह कौल महदी अलैहिस्सलाम है। और फरमाते हैं कि उल्लिम तो मिनल्लाहि बिला वासिततिन जदीद अल यौम, मुझे अल्लाह की जानिब से हर रोज़ नई तालीम होती है। तो मुरादुल्लाह जो यहाँ पर जो वर्ड है उसका माना यह है कि अल्लाह की मुराद बयान करते थे और जो अल्लाह उनको सिखलाता था वही बयान करते थे। अपनी तरफ से कुछ सोच के कुछ तफसीरों पढ़ के ये नहीं करते थे। शान महदी ये थी कि जो कुछ अल्लाह ताला फरमाता था वही आप लोगों के सामने रखते थे। मुरादुल्लाह बयान क़ुरआन का एक सर सुनाए आप जो सिखलाया दावर, शम्मा हैं आप तो परवाने हम हैं, फिदा जांबाज हैं दीवाने हम हैं। यानी कि आप शम्मा हैं और हम परवाने हैं, आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हम हमारी जान आप पर फ़िदा करते हैं ए महदी, हम आपके दीवाने हैं। दिलो जानो जिगर ख़दमों पे तेरे, फ़िदा है सर हमारा रूह सदक़े। हमारा दिल जान और जिगर तेरे ख़दमों पर हम निछावर करते हैं, हमारा सर फ़िदा तुझ पर फ़िदा करते हैं, हमारी रूह तेरे सदक़े है ए महदी। दरूदो सलाम नाजिल उन पे लाखों, भी उनकी आल वो औलाद पर हज़ारों।
ہیں حضرت سید محمود صدیق، وہی صدیق اکبر ہیں بتحقیق۔ پہلے تو مہدی علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو، لاکھوں درود و سلام، پھر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر ہزاروں درود و سلام نازل ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے خلیفوں کے نام ایک با ایک یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ، جن کو صدیق اکبر کے لقب سے یاد کرتے ہیں، حضرت سید محمود صدیق، وہی صدیق اکبر ہیں بتحقیق۔ دوم خند میر صدیق ولایت، خلیفے تیسرے ہیں شاہ نعمت۔ چہارم ہیں نظام پنجم دلاور، درود و سلام نازل ان سبھوں پر، یعنی کہ ان پانچوں خلیفوں پر درود و سلام نازل ہو، بھی سب اصحاب اور ان کے تابعین پر، سب ازواج امام المومنین پر، درود و سلام نازل ہو تمام اصحاب پر اور آپ کے تابعین پر، اصحاب کے تابعین یعنی کہ نیکسٹ جنریشن کے جو لوگ ہیں صحابہ کے بعد ان کو تابعین بولتے ہیں، اور امام علیہ السلام کے ازواج، تمام ازواج مطہرین پر درود و سلام نازل ہو۔ اس کے بعد سبب تالیف کتاب، یعنی کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بہت دن سے مجھے یہ آرزو تھی، لکھوں میلاد ماؤد خدا کی، نہ تھی کچھ شعر کہنے کی لیاقت، بصدقے یہ والدم کچھ آئی طاقت۔ یعنی یہ بہت دنوں سے مجھے آرزو تھی کہ میں امام علیہ السلام کی مولود لکھوں، لیکن شعر لکھنے کی کوئی لیاقت مجھ میں نہیں تھی۔ کچھ طاقت جو ہے میرے والدم یعنی میرے والد، یہاں پر جو ہے ان کے والد بندگی میاں سید ولی کی طرف اشارہ ہے، جو چین پٹن کے بڑے حضیرے میں آرام فرما ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے صدقے سے کچھ طاقت آئی تھی۔ نہ تھی کچھ شعر کہنے کی لیاقت، بصدقے یہ والدم کچھ آئی طاقت، تمامی علوم میں مجھ کو وہ حضرت کیے تعلیم حسب عمر اس وقت، یعنی مجھے تعلیم دیے اس وقت آپ تمام علوم میں میری عمر کے حساب سے جو تعلیم دینا تھا آپ نے دیے۔ ازاں بعد اور استادوں سے تعلیم، ازاں بعد اور استادوں سے تعلیم، ملی اور پایا ہر ایک فن میں تفہیم۔ یعنی اپنی جرنی بتا رہے ہیں، پہلے تو اپنے والد بزرگوار کے پاس بہت سے علوم کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد اذان یعنی کہ آفٹر دیٹ اس کے بعد دوسرے استادوں سے تعلیم پائی، اور ازاں بعد اور استادوں سے تعلیم، ملی اور پایا ہر ایک فن میں تفہیم۔ اس کے بعد دوسرے استادوں سے تعلیم ملی اور ہر ایک فن میں تفہیم پایا۔ عروض و خافیہ، تسبیح و ترسی،
تلازم و فصاحت، وزن و تختی، یہ شعر کے یہ سب اصطلاحات ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، عروض اور خافیہ اور تسبیح و ترسی، تلازم، فصاحت. یہاں پر اس کا ڈیٹیلز نہیں جا سکتے. اتنا تو جانیے کہ شاعری میں جو ڈیفرنٹ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں تو اس کی سب تعلیم آپ پائے. نکات شاعری کی جستجو تھی، صدا شعر و سخن کی گفتگو تھی، غرض اصلاح تھی پیر و جواں سے اور استادان اعلام زماں سے. تو شاعری کے نکات کی جستجو تھی اور شعر و سخن کی گفتگو تھی. اس زمانے میں سب جگہ شعر و سخن کی باتیں ہوتی تھی. تو اس سے کیا ہوا، اصلاح ہو گئی ہر ایک سے. پیر و جوان جو بھی ان کے پاس آتا تھا، چاہے وہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، اصلاح کرتے تھے ان کی. اور بڑے بڑے استادان عالم، یعنی کہ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس تھے اس زمانے کے، ان سے بھی جو ہے اصلاح ہو گئی. بفضل حق ہوا جب یہ ارادہ کہ شعر گوئی کا حق بتلائے سمرا. بہت دن یہ رہا مضمون دل میں، صدف میں جیوں ہو در یا گل ہو گل میں. یعنی کہ اللہ کے فضل سے بفضل حق ہوا جب یہ ارادہ، جب ارادہ کرے کہ جو ہے شعر بولیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثمرہ ملا، یعنی کہ اس کا پھل جو ہے ملا. اور یہ جو مضمون ہے، یعنی کہ مہدی علیہ السلام کی سوانے کا مضمون، بہت دن سے یہ رہا مضمون دل میں. بہت دن سے یہ دل میں تھا. کیسے دل میں تھا؟ صدف میں جیوں ہو در، یعنی در بولتے ہیں موتی، صدف یعنی سیپی، شیل کے اندر جیسا پرل رہتا ہے، ایسا جو ہے اپنے دل میں یہ مضمون مہدی علیہ السلام کے سوانے کا مضمون چھپا ہوا تھا. یا گل ہو گل میں، گل بولتے ہیں پھول، گل بولتے ہیں مٹی. تو پھول مٹی میں کیسا چھپا رہتا ہے، یعنی کہ ایک بیج جب ڈالتے ہیں مٹی میں چھپی رہتی ہے، وقت کے ساتھ وہ بیج جو ہے باہر نکلتی ہے، چھوٹا پودا بنتی ہے، پودا جو ہے بڑا جھاڑ بنتا ہے، پھر جو ہے پھول نکلتا ہے. تو جیسا پھول جب بیج آپ بوتے ہیں زمین میں تو اس کے اندر جو ہے پھول چھپا رہتا ہے، اسی طرح ان کے دل میں یہ مہدی علیہ السلام کی سوانح چھپی تھی، اور جیسا وقت گزرتا گیا یہ پھول باہر نکلا. بہت دن یہ رہا مضمون دل میں، صدف میں جوں ہو در یا گل ہو گل میں. تھا یک شب باوضو حجرے میں سویا، عجب اس رات دیکھا میں نے رویا. رویا مطلب خواب. تھا یک شب باوضو حجرے میں سویا، عجب اس رات دیکھا میں نے رویا. جماعت یک تھی اور پیر میرے، لگا میں شعر یہ ان کو سنانے. کہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب، حجرے میں سوتے وقت خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت بیٹھی ہے اور پیر بھی ہیں ان کے، یعنی کہ میاں سید ولی، اور یہ جو ہے یہ شعر سنا رہے ہیں. کون سا شعر؟ یہ شعر: قلم کہتا ہے سر رکھ کر زمیں پر، الہی کر مجھے لکھنا میسر. یہ شعر آپ خواب میں سنا رہے ہیں.
اگر آپ نوٹس کریں تو کل جو ہم شروع کرے یہی جو یہ قلم پڑھنے کا یہ جو قلم کہتا ہے، یہ شعر جو ہے شروعات میں دیکھو، قلم کہتا ہے سر رکھ کر زمیں پر، الہی کر مجھے لکھنا میسر. تو مناجات میں جو ہے پہلا شعر یہی جو آپ جو خواب میں جو پڑھے تھے وہی شعر آپ شروعات میں اس کتاب میں لائے ہیں. قلم کہتا ہے سر رکھ کر زمیں پر، الہی کر مجھے لکھنا میسر. اٹھا جب خواب سے اس وقت میں نے، لکھا یہ بہت سرما کے قلم سے. پھر میں نے جو ہے جب خواب سے اٹھا تو میں نے یہ بیت لکھی، بیت یعنی شعر لکھی سرما کے قلم سے. سرما جو ہے شاید وہ جو کالا یہ آتا ہے جو آنکھوں میں لگاتے ہیں، شاید میرا گمان ہے کہ اس زمانے میں انک کے لیے بھی وہی استعمال کرتے تھے، یا اس ٹائپ کا کچھ کالا پاؤڈر پانی میں ملا کر استعمال کرتے تھے. تو اس کے قلم سے آپ نے لکھا. بزرگوں سے کیا میں تذکرہ جا، میں جا کر بزرگوں سے اس کا تذکرہ کیا. بزرگوں سے کیا میں تذکرہ جا، یہ سن فرمایا سب نے خوش ہو بابا. مروج ہو زباں صاف اردو، لکھے مضمون مولود اس طرح تو. تو بزرگوں نے کہا کہ اردو زبان میں جو مروج زبان ہے اس زمانے میں چلتی تھی زبان، یعنی کہ فارسی کا دور ختم ہو گیا تھا، اردو چل رہی تھی، تو مضمون لکھو اس طرح سے کہ جو ہے سب سمجھ سکیں. پڑھا مولود شاہ عبد الرحمن، مبشر مہدی دین کے تھے ذیشان. تو بزرگوں نے جب کہا کہ جاؤ مولود لکھو اردو میں، تو آپ نے مولود شاہ عبد الرحمن پڑھا، یعنی کہ یہ کتاب مشہور ہے. حضرت بندگی میاں شاہ عبد الرحمن فرزند حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام، آپ مبشر مہدی بھی ہیں، اور آپ تابعی، یا بلکہ یوں کہیے آپ کو صحابی بھی آپ کو جو ہے شامل کیا جاتا ہے، صحابیوں میں بھی، کیونکہ آپ مبشر بھی ہیں. مبشر کا مطلب یہ ہے کہ جو مہدی علیہ السلام کی جس نے بشارت پائی، یعنی کہ مہدی علیہ السلام ان کے بارے میں کچھ اچھی خبریں دی ہوں تو اسے بشارت بولتے، اور ایسے شخص کو مبشر مہدی بولتے. تو ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ مبشر مہدی ہیں. جب آپ فراہ مبارک میں تھے مہدی علیہ السلام، تو بندگی میاں شاہ نظام کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کی خبر مہدی علیہ السلام کو دی گئی. تو مہدی علیہ السلام بندگی میاں شاہ نظام کے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، اور بچے کو اذان اور اقامت دیتے ہیں مہدی علیہ السلام. یعنی کہ پھر فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام عبد الرحمن رکھو. تو مہدی علیہ السلام کی یہ پہلے بشارتیں ہیں کہ آپ خود اذان دیتے ہیں اور اقامت دیتے ہیں کان میں، اور بچے کا نام عبد الرحمن رکھتے ہیں. پھر فخر و فاخر کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن کی والدہ کے سینے میں دودھ نہیں رہتا، تو میاں شاہ نظام امام علیہ السلام کے پاس بچے کو لا کر ان کے خدموں میں ڈال دیتے ہیں. جب خدموں میں ڈال دیتے ہیں تو امام علیہ السلام اپنا پیر کا انگوٹھا اپنے ان کے منہ میں دیتے ہیں، تو بچہ
جیسے ماں کا دودھ پیتا ہے اس طرح جو ہے انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتا ہے مہدی علیہ السلام کا، اور انگوٹھا چوستے چوستے سیر ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیٹ بھر جاتا ہے، پھر آپ گھر کو لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہر دن بندگی میاں شاہ نظام کی عادت رہتی ہے کہ بندگی میاں شاہ عبد الرحمن کو لا کر ان کے پیر میں ڈالتے ہیں، اور وہ چوستے چوستے پیٹ سیر ہو جاتا ہے اور پھر واپس لے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ بندگی میاں شاہ نظام آ کر فرماتے ہیں کہ یہ بچہ تو اب ماں کا دودھ پیتا ہی نہیں۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کیوں پیتا ہے، یہ تو نور پیتے ہیں، یہ دودھ کیوں پیتے، یہ تو نور پیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی پرورش تقریباً 2 سال مہدی علیہ السلام کے نور پی کر ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ عبد الرحمن مولود مہدی سب سے پہلی بایوگرافی مہدی علیہ السلام کی لکھتے ہیں، اور اسی مولود سے حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ مصنف گلزار ولایت فرما رہے ہیں کہ یہاں سے میں اخذ کیا ہوں۔ پڑھا مولود شاہ عبد الرحمن مبشر مہدی دین کے تھے ذیشان، اور مولود یوسف علی منش کا ہے مطلع الولایت نام جس کا۔ دوسری کتاب جس سے آپ میٹر اخذ کیے ہیں، میٹر لیے ہیں، وہ ہے مطلع الولایت، اور وہ ہے بندگی میاں سید یوسف۔ بندگی میاں سید یوسف بندگی میاں سید یعقوب شجرۃ المرشدین بن حضرت سید محمود ثانی مہدی، ان کے فرزند تیسرے فرزند ہیں بندگی میاں سید یوسف۔ تو ان کی کتاب مطلع الولایت وہ بھی مہدی علیہ السلام کی سوانح عمری ہے، تو اس کتاب سے بھی گلزار ولایت میں آپ لیے ہیں۔ تو یہ 2 کتابوں کے حوالے آپ بیان کیے ہیں۔ انہی دونوں سے نقلیں لے کے لکھا سب حال و خال مہدی صاف سچا، یعنی کہ یہ 2 کتابوں سے جو مہدی علیہ السلام کے حال اور خال مطلب مہدی علیہ السلام کے اقوال سیئنگز، اور حال یعنی کہ ان کے جو بھی حال و احوال جو بھی ان پر ایونٹس گزرے، تو اس کے بارے میں یہ 2 کتابوں سے لیے۔ بفضل حق ہوا مولود اتمام، سنایا سب کی خدمت میں برانجام، کیا ابیات کی ایک بار گنتی، ہوئی سب 2000 پر 10 عدد کی۔ اللہ کے فضل سے بفضل حق یہ مولود ختم ہوا، تمام ہوا، اور میں نے سب کے سامنے سنایا اس کو، اور جب ابیات یعنی کہ شعروں کی گنتی کیا تو اس کی گنتی 2000 پر 10 یعنی 2010 شعر اس گلزار ولایت کتاب میں ہیں۔ رکھا تب نام گلزار ولایت، کیا پھر 8 ابواب اس کے غایت۔ پھر اس کتاب کا نام گلزار ولایت رکھا، اور اس کتاب کو 8 بابوں میں 8 چیپٹرز میں میں نے بانٹا۔ نسب حق کے والد والدہ کا، نسب حضرت کے والد والدہ کا، ہے پہلے باب میں مذکور اعلیٰ۔ پہلا باب مہدی علیہ السلام کے والد والدہ کا نسب ہے، ذکر تولد حضرت دوم میں
بیان جنگ دلپت ہے سوم میں. دوسرے میں آپ کی پیدائش کا ذکر ہے اور تیسرے چیپٹر میں دلپت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے. چوتھے باب میں سب حال جذبہ پنجم میں ہوشیار ہونا ہے شہ کا. چوتھے میں آپ کا جذبے کا حال بیان کیا گیا ہے اور پانچویں باب میں ہوشیار ہونے کا شہ یعنی بادشاہ، یہاں بادشاہ ولایت مہدی علیہ السلام کو شہ بول رہے ہیں، تو آپ کا ہوشیار ہونا ذکر کیا گیا ہے پانچویں باب میں. چھٹویں باب میں حکم الہی وطن سے کرنے ہجرت ہو کے راہی. چھٹویں باب میں جو اللہ کا حکم ہوا ہجرت کا، اس کے بارے میں ذکر ہے. ذکر دعوت حق ساتویں میں اور شہ کا حال رحلت آٹھویں میں. یعنی کہ آپ کی دعوت کا جو ہے ساتویں باب میں ذکر ہے اور آٹھویں باب میں آپ کی رحلت یعنی آپ کا وصال فرا مبارک میں جو ہوا اس کا ذکر ہے. تھا 1300 پہ 12 سال ہجری مبارک مثنوی یہ میں نے لکھی. 1312 سال ہجری 1312 ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی، مبارک مثنوی یہ میں نے لکھی. اب جو چل رہا ہے 1446 مائنس 1312 136 ایئرس 136 سال پہلے یہ مثنوی لکھی گئی تھی. نظر کوئی عیب گر آوے کسی کا وہ لفظی ہووے یا کہ معنوی ہو. کسی کا نہیں، کسی کو ہونا چاہیے شاید خافیہ میچ کرنے کے لیے. نظر کوئی عیب گر آوے کسی کو وہ لفظی ہووے یا کہ معنوی ہو. اسے فرمانا اصلاح سے مزین ہنرمند و کرم ہے یہ بلازن. اگر کوئی اس کتاب میں عیب نظر آوے، چاہے وہ لفظی عیب یا کوئی معنوی عیب نظر آوے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ اصلاح سے مزین کر دیجئے، یعنی اسے اصلاح کر کے اسے اور آراستہ اور سنواریے اس کتاب کو آپ کی اصلاح سے. اور جو بھی یہ کام کرے گا بلا زن بلا شک وہ کرم والا اور ہنرمند آدمی ہے، آپ فرما رہے ہیں. تو پہلے باب کی شروعات کرتے ہیں، جس میں حضرت سید عبداللہ اور بی بی آمینہ کے نسب کے بیان میں. سید عثمان کے تھے 2 ہی فرزند جو سادات حسینی تھے خرد مند. سید عثمان یعنی مہدی علیہ السلام کے دادا، ان کے 2 فرزند تھے جو سادات حسینی تھے، یعنی کہ سید عثمان سادات حسینی حضرت امام حسین کی اولاد سے ان کو سادات حسینی کہتے ہیں. تھے یک سید جلال عبداللہ دیگر بڑے سید جلال عبداللہ اصغر. 2 فرزند، ایک سید جلال اور دوسرے عبداللہ. بڑے بھائی کو 2 دختر سہ فرزند. بڑے بھائی کو یعنی کہ
سید جلال کو 2 دختر اور 3 فرزند تھے. 3 فرزند کون تھے؟ سلام اللہ کریم اور غنی دل بند، الہ دادی وہ بی بی راستی 2 تھیں بہنیں 3 بھائی 5 تھے وہ. یعنی کہ 2 بہنیں اور 3 بھائی سید جلال کی اولاد. 2 بہنیں بی بی الہ دادی اور بی بی راستی، اور 3 بھائی سلام اللہ، کریم اللہ اور عبدالغنی تھے. چھوٹے بھائی جو عبداللہ امجد، 2 فرزند ان کے احمد و محمد، ہوئی راستی سید احمد کی بیوی، الہ دادی ہوئی زوج مہدی. یعنی کہ بی بی راستی کو بڑے بھائی مہدی علیہ السلام کے سید احمد ان کی بیوی بنی، اور بی بی الہ دادی مہدی علیہ السلام کی زوج محترمہ بنی تھیں. عبداللہ کی زوجہ آمنہ نام، ز سادات حسینی نیک فرجام. یعنی کہ عبداللہ جو مہدی علیہ السلام کے والد تھے، ان کی زوجہ آمینہ یعنی کہ مہدی علیہ السلام کی ماں تھی، اور یہ بھی سادات حسینی تھی. ز سادات یعنی کہ سادات سے تھی. دوسرا باب یہ بہت لمبا ہے، تو اگر اجازت ہو تو میں یہاں پر روک دوں. انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ کلاس میں یہ لیں گے. تو ابھی شروع کرے تو بیچ میں روکنا پڑتا ہے، تو یہیں پر روکتا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اسے کنٹینیو کریں گے. تو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اب جو ہے انمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں، پھر ڈسکس کر لیتے ہیں.